चलिए, अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तो क्लोज कर दो, शोर आ रहा है। खिड़की नहीं खुली, वो खिड़की तो चलें चलें जी, कोई बात नहीं, करने दें उसका काम। अब वो कर रहा है तो कर रहा है। अच्छा जी, ये आज जो हमारा जी टॉपिक है वो है अक़द और अहद। एक लफ्ज़ है अक़द और एक लफ्ज़ है अहद, और उसी से आपको मिसाक और उसी से आपको वादा और उसी से आपको सारा कुछ समझ में आए। तो ये जो पहले हम अक़द को देख लेते हैं कि अक़द का मतलब क्या है। ऐन, काफ, दो नुक्तों वाली काफ और दाल, अक़द। अक़दा, अक़द कहते हैं ना, ये शादी को भी निकाह को, जी जी, अक़द निकाह को भी कहते हैं ना, कि उसका अक़द हुआ, उसने अक़द सानी कर लिया, ऐसे कहते हैं ना, वो वाला लफ्ज़ है ये, ठीक है। तो ये तो हमें बड़ा याद रह सकता है। बहरहाल इसको कई नलायका मतलब ही नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, ये जो लफ्ज़ है जी, इसका मतलब देखें। अकल नहीं जी, अक़द, ऐन, काफ और दाल, अक़द। इसको या तो कहो कि भाई ये अभी तो ना करो, भाई हमारी क्लास में सब, हाँ नहीं, खिड़की नहीं खुली, खिड़की खुल ही नहीं सकती, हाँ बंद, इसकी आवाज़ ही बहुत होती है। अच्छा जी, चलिए हम करते हैं जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। अक़द है लफ्ज़ जी, ऐन, काफ और दाल, और अहद तो पता ही है ना, वादा, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, पहले अक़द का मतलब देख लेते हैं कि अरबिक में क्या है, इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है। अक़द का मतलब, तो अक़द का जो मतलब है जी, जो अरबिक में है वो है हल का मुतज़ाद, यानी हल जो लफ्ज़ है ना, हल करना, किसी चीज़ को खोल देना, उसका मुतज़ाद है ये अक़द। यानी कि एक तरह से वो खोल देना है, ये गिरा लगा देना है, ठीक है जी। और क्या है जी, तौकीद। तौकीद का मतलब है कंफर्म करना, उसका मतलब और क्या है, तौकीद उसका मतलब है कंफर्म करना। फिर तग़लीज़ उसका मतलब है, ये क्योंकि अरबिक में ये लफ्ज़, इसलिए मैं आपको साथ साथ मतलब, तग़लीज़ का मतलब है सख्त, यानी कि बड़ा सख्त हो जाना। जैसे आप ये बनाते हो ना सिरप वगैरह, तो वो अगर वो सख्त हो के अकड़ जाता है, जैसे वो तग़लीज़ का मतलब, बड़ी मुश्किल से, यानी अगर पिएँ या खाएँ तो वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। अच्छा जी, और इसका क्या मतलब है जी, मुआहिदा। मुआहिदा तो पता ही है आपको, और इसका मतलब है मीसाक, पक्का वादा। मीसाक पक्का, से और काफ दो नुक्तों वाली है, ठीक है जी, मीसाक ये पक्का वादा। और फ़राइज़ इसका मतलब है, यानी फ़र्ज़, जो आपके ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज़ है, फ़राइज़ हैं आपके, वो इसका मतलब है। और फ़राइज़ वो अल्लती अल्ज़मुहल वफ़ा, ऐसे फ़राइज़ जिनको पूरा करना आप पर लाजिम है। ऐसे फ़राइज़, इसका अक़द का मतलब है ऐसे फ़राइज़ जो पूरे करने आप पर लाजिम है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे वादों में से, सारे वादे मीसाक जो आप करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूरा करना, उसकी वफ़ा करनी, वो वादे हैं जो आपने निकाह के टाइम पे किए थे। अब क्या होता क्या है ना, होता आपको पता है क्या कुछ तमाशे होते हैं, ये लिख तो दिया बहुत कुछ, लेकिन उसको पूरा नहीं करना। लेकिन ये जो अक़द है, जिसमें कि ख़ास तौर पे फिर ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़राइज़ अदा करने हैं ना आपने, वो हैं जो आपने निकाह के टाइम पे वादा किया कोई, ठीक है। समझ में आ गई बात, इससे बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, और ये जो है अपना
اچھا اس کا اب اردو میں مطلب دیکھ لیتے ہیں. اردو کا مطلب ہے جی گرا لگانا. اور گرا لگانا تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہمسائے میں جو شادی ہوتی ہے ہمسایہ ملک میں, تو وہ دوپٹوں کو اور اس کے آدمی کے کسی کپڑے کو گرا لگاتے ہیں. واقعی میں اس کا مطلب ہے گرا لگانا, اردو میں گرا لگانا. اور چاہے وہ خریداری میں ہو کوئی وعدہ, چاہے وہ کوئی اور وعدہ ہم کریں, اس کو پکا کرنا, اس کو مضبوط کرنا, یہ ہے عقد کا مطلب. خالی معاہدہ تو چلیں ایک ہوتا ہی ہے نا, وہ چینجیبل بھی ہوتا ہے, کسی وقت بندہ ٹریٹیز کرتا ہے, ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں ان کو چینج, تو لیکن یہ وہ ہے. اور ربط ہونا, پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ, یہ جو گرا لگاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر میاں بیوی کا ایک طرح سے ربط شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک مطلب ہے وہ عقیدہ ہے. یہ تو عقدہ ہے نا, جس کے نیچے کاف کے نیچے زیر آ جائے, اس کا مطلب ہے الجھانا, یعنی الجھ جانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے جی. اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے جی ٹائی کرنا, نوٹ لگانا, جوائن, لاک, کانٹریکٹ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, کانٹریکٹ اور میری, یہ سارے اس کے مطلب ہے جی عقد کے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے لیے جو مثالیں ہمارے پاس ہیں قرآن حکیم میں سے, وہ یہ ہیں کہ 5ویں سورت کی 89 آیت ہے, 5ویں سورت کی 89 آیت ہے, وہ قسموں کے بارے میں ہے. قسموں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایویں یہ جو اللہ دی قسمیں اس طرح کی لغو قسموں پر تم سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا, لیکن بما عقدتم, یہ لفظ ہے عقدتم, یعنی عقدہ والا جو لفظ ہے وہ بما عقدتم, اس کے اوپر جو تم یعنی پکی جو قسم کھا لیتے ہو, جس میں کہ یعنی کہ تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, نہیں ہٹنا چاہیے. اگر تم اس قسم کو توڑو گے تو پھر کیا ہوگا, پھر تمہیں کیا دینا پڑے گا, کفارہ دینا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہوگا, یا تو 10 بندوں کو کھانا کھلاؤ, یا 10 بندوں کو کپڑے لے کے دو, ٹھیک ہے, ڈریسز ان کے, یا ایک غلام کو آزاد کرو, یا پھر 3 دن کے روزے رکھو. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اللہ دی قسمیں ایک بنایا ہوا ہے بندے نے, کسی نے تکیہ کلام ہے اس کا, تو اللہ کہتا ہے میں اس طرح کی قسموں پہ میں نہیں پکڑوں گا, لیکن جس کو تم نے پکی طرح سے کیا ہوا ہے, مضبوطی سے تم نے قسم کھائی ہے کسی چیز کے لیے, اس کے اوپر تمہیں میں پکڑوں گا. اگر تم نے اسے توڑا تو پھر اگر توڑ لو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, یا تو 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا, اور کسی چیز اللہ کہتے ہیں لفظ قسموں میں کچھ نہیں کہتا ہی نہیں ہوں کچھ, میں نہیں پکڑوں گا. لیکن اگر تم نے عقد کر لی ہے, ٹھیک ہے, اگر تم نے عقد کر لیا, پکا کر لیا, پھر میں تمہیں پکڑوں گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نکاح میں سارا کچھ لکھا کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ سارا کچھ کر کے تو پوری نہیں کرتے, وہ پکا ہوتا ہے, وہ پکی ہوتی ہے, پکا میثاق ہوتا ہے, پکا عقد ہوتا ہے, اس لیے اس کو نکاح کو عقد بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن بس نہیں ہم نے کوئی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا تماشا ہے ہمارے یہاں پہ. اچھا جی. پھر جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ 5ویں سورت کی پہلی آیت ہے, اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, اے ایمان والو اوفو بالعقود, جب تم کوئی عقد کر لو, یعنی کہ کیا چیز, پکا معاہدہ جو ہے جس میں کہ آپ کنفرم کر دیں, جو کہ بہت پکا مضبوط ہو, جو میثاق ہو, جو ایسا فرض ہو کہ جو تمہیں پھر لازم ہو کہ تم اسے پورا کرو, تو وہ جو ہے ان کو پورا کرنا چاہیے تمہیں. اوفو, وفا کرو ان کے ساتھ. وفا کرنے کا کیا مطلب ہے, وفا کرنے کا مطلب پتہ ہے نا کہ بھئی جو آپ نے وعدہ کیا اس کو آپ نے وفا کرنا. ٹھیک ہے جی جی. آپ کا کیا خیال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا؟ جی جی
جی جی وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، میں وہ ضرور کروں گی. وہ شادیاں نہیں تھیں، وہ مجبوریاں تھیں، اور وہ کام تھا، وہ پولیٹیکل تھا، بہت سارا کچھ. شادی انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطلب کہ انہیں دکھایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر لو، بیکاز شی واز اے ینگسٹر، اور وہ ہر چیز پوچھ بھی لیتی تھی. کہتے ہیں کہ 1/3 آف دین جو ہے وہ ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو آیا ہے. اس لیے وہ شادیاں نہیں ہیں میری بہن، اس کے اوپر ہم کسی دن اور کھل کے پوری بات کریں گے. اور ان سے زیادہ وعدے کا وفا کون ہونا ہے. میں اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا تکلیف دینے والی کئی لوگوں کے لیے بات ہے یہ کہ لو جی اتنی ساری شادیاں دیور ناٹ، وہ ایسی شادیاں نہیں تھیں، وہ آپ کو بتاؤں گی. بہرحال وہ ایک بہت ہی علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ جو آپ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ عقود کے لیے کہہ رہا ہے، اوفو بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو. جو تم نے پکے وعدے کر لیے ہیں، مضبوط میثاق کر لیے ہیں، ان کو پورا کرو. اور کیا ہے جی، ہاں اور جو ہے وہ کیا ہے، جی حلف چھوٹی چیز ہے، حلف اور چیز ہے. ابھی سمجھ لیجیے، ابھی اس کی بات اور کرتے ہیں. ابھی ولا تعزموا عقدۃ النکاح، دیکھیں جب وہ ایک یہ جہاں یہ ہے جی 2 کی 235ویں دوسری صورت کی 235ویں آیت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عورتیں اگر بیوہ ہو جائیں یا طلاق ان کو ہو جائے تو ان کی عدت ہوتی ہے نا، تو وہ عدت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے انہیں کوئی پکا ارادہ نہیں کر لینا، ان کے ساتھ نکاح کا پکا ارادہ نہیں کر لینا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، پکا ارادہ نہیں کر لینا. ہاں ویسے بات چیت میں انہیں اشارتاً کہہ دو کہ بھئی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایسی خاتون میں چاہتا ہوں، یہ بے شک کہہ دو، بٹ پکا ارادہ نہ کر لینا. یہ اتنی مطلب کہ باتیں ہیں کہ جن کو کبھی ہم نے میرا خیال ہے سوچا ہی نہیں ہے. اور آدمیوں کو جی پکا ارادہ نہ کرے، کہہ دے بے شک، اشارتاً کہہ دے بے شک کہ میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں، اور خاتون بھی مجھے اس طرح کی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی تم نے پکا ارادہ نہیں کرنا. ہاں عدت کے بعد پتہ ہے حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں نا. دیکھو یہ بات ہوتی ہے نا کہ حالات واقعات بہت مختلف ہو سکتے ہیں نا، 2 دن میں ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی 4 مہینے 10 دن کی ہے ٹائم پیریڈ، اور طلاق والی کا 3 مہینے ہے، تو اتنی دیر میں پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کا پکا ارادہ ہرگز عزم نہ کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر کیا ہے، ایک جو بہت ہی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ بھی کہ بھئی آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب کانٹریکٹ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ آدمی نے آفر کیا ہوا ہے، آدمی نے اپنی ساری چیزیں وہ دی ہوئی ہیں. کانٹریکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ اس کو مان رہا ہوتا ہے، تو وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ اس کو مان رہی ہوتی ہے. ہم لوگ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس میں پیچھے لکھا کیا ہوا ہے بھائی. اور اتنی ان میں مطلب میں تو اس یعنی لیگل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، اس میں بہت سی ہمارے نکاح نامے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بڑی غلطی ہیں، بہت کچھ غلط ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی یہی تو ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے نا، صرف فٹافٹ سائن کر دیتے ہیں، ہے نا. ہاں جی پڑھنا چاہیے. آج کل کے بچے بہتر ہو گئے ہیں ہماری بیوقوف نسل سے. ہاں جی چلنی ہے تو کیا ان کا یہ دیکھیں نا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بٹھا کے ہے. ہاں وہ خود آپس میں کریں. کانٹریکٹ 2 بندوں کے درمیان ہوتا ہے. یار یہ جو ساری فیملی
اور نہیں چاچے آ گئے ہیں، چاچے کہتے ہیں اتنا حق میں لکھو، مامے آ گئے، مامے کہتے ہیں اتنی یہ کرو، گڈی نہ لاؤ، فلان کرو، یہ ساری تو اسی وجہ سے یہ ساری جو گڑبڑ چلتی ہے. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ کانٹریکٹ ہے یہ، اس کو ان دو انسانوں کے درمیان کانٹریکٹ ہے، ان دونوں کو بیٹھنا ہے، ان دونوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف. اب یہ جو اس قدر گوڈے 8 10 20 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں، اگلے کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہو رکھنے کی، اور تو کیا آپس میں اگر بیٹھ کے سوچیں کہ یار ہم نے نا فردر اسٹڈیز کرنی ہے، تو ہم جو ہے یہ جہیز شہیز نہیں کرتے، ہم وہاں سے کرائے کا سامان لے کے ایک گھر چھوٹا سا لیتے ہیں، اس میں ہم رہ لیتے ہیں، مطلب آپس میں نہ کریں یہ اس قسم کی بےہودہ بات. ہاں جی یہ ساری باتیں مہندی کتنے ہونی ہے اس فلانے ہال وہ تھوڑا بہت چلو بھائی ایک ہاں جی یہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی سنیں آگے یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ جو لیکچر دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ والی آیت بولتے ہوتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عقدۃ من لسانی کوئی گرہ لگی ہوئی ہے، کوئی الجھن پڑی ہوئی ہے میری. وہاں آپ نے دیکھا تھا نا ایک اس کا مطلب الجھن بھی تھا، تو کوئی الجھن ہے میری زبان کے اندر، کوئی گرہ لگی ہوئی ہے میری زبان کو، تو اللہ جی اس کو کھول دیں. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. ویسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا تھا شاید ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ جو سٹیمر کرتے ہیں، سٹیمر ہی کہتے ہیں نا، ہاں سٹیمرنگ، تو وہ شاید ان کا ایسا تھا منہ لکنت، تو انہوں نے کہا تھا میرے بھائی کو اللہ جی وہ بڑی اس کی زبان تیز چلتی ہے، تو میرے زبان میں ذرا کوئی گرا ہے وہ بھی کھول دیں. واحلل عقدۃ من لسانی. تو یہ کیا چیز یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ عقدہ کوئی الجھن پڑی ہوئی ہے میری زبان کے اندر، چھوٹی موٹی کوئی. دیکھیں نا سٹیمرنگ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا. سٹیمرنگ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیمر کرنا جو ہے یہ زبان کے اندر کوئی چھوٹی سی اس کی کوئی نرو کوئی چیز وہ الجھ گئی ہوئی ہے کہیں، یا مطلب میں کہتی ہوں اس میں کون سی چیز ہے جو اللہ نے چھوڑی، بٹ ہم نے تو اوپر سے پڑھ کے بس آگے بھاگ جانا ہے نا، سننا سمجھنا ہے. اچھا جی، اور ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ سورہ یہ جو یفقہوا قولی والی ہے واحلل عقدۃ من لسانی، یہ 20ویں سورت کی 27ویں آیت ہے. اور 113 نمبر کی سورت جو ہے اس کی جو چوتھی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ شر النفاثات فی العقد آپ کہتے ہیں نا، ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ آپ سورہ 113 سورہ فلق، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے پڑھنا تسبیح کے اوپر، اول تو میں ہاتھ پہ ہی زیادہ تر پڑھ لیتی ہوں، تسبیح کسی وقت ضرورت تھی تو وہ بہت دن جب میں پڑھتی رہی نا، تو جو اس کا دھاگا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی مجھے لگا گریں پڑ گئی ہیں. میں بڑی حیران ہوئی، میں کہا یار، پھر میں نے کہا یہ جو بہت زیادہ یہ جو فی العقد ہے یہ وہ بہت زیادہ کچھ پڑھتے ہوں گے اور شاید گرہ لگاتے بھی ہوں، وہ جو بھائی برے لوگ ہوتے ہیں اور بری حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خالی پڑھ کے وہ گرا، جیسے میں اپنا بتا رہی ہوں کہ تسبیح کے دھاگے کو مجھے لگا کہ چھوٹی چھوٹی گریں لگی ہوئی ہیں. میں تو گرا کبھی نہیں لگاتی، نہ ہی تسبیح کے دھاگے کو گرا لگ سکتی ہے، لیکن وہ میں نے یوز بہت زیادہ کی تسبیح تو اس کو. لیکن یہ جو فی العقد ہے یہ سورہ ناس کی سورہ فلق کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، دھاگا کوئی ہوتا ہے تو اس کے اوپر گریں پڑ جاتی ہیں، یا پھر وہ واقعی میں گرہ لگا بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ساری قرآن مجید میں سے جہاں جہاں عقد کا لفظ تھا، عقد کا لفظ تھا، وہ سارے میں نے آپ کو آیتوں کے ذریعے باتیں سمجھا دی کہ یہ مطلب ہے اس کا. اب ہم اگر اسے اپنے اس زندگی کے اوپر اپلائی کریں تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی دیکھیں کہ بھی کیا کرنا چاہیے. اچھا جی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 2 دفعہ نہیں
ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اوفو بالعقود، جو عقود تم نے کرنی ہے ان کو تم نے وفا کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم عہد کو دیکھتے ہیں۔ عہد، وعدہ، جو جس کو عام طور پہ وعدہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وعدہ ایک علیحدہ لفظ ہے، عہدہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ عربک کے اندر وعدہ ایک علیحدہ لفظ ہے، عہدہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ جو آپ کہہ رہے تھے حلف آپ کہہ رہے تھے نا، وہ ایک علیحدہ لفظ۔ یہ بے شک یہ بالکل ملتے جلتے ہیں ان کے متعلق، لیکن یہ کہ تھوڑا فرق ضرور ہے۔ جی ہاں جی عہد میں اب بتاتی ہوں۔ عہد کے مطلب جب آپ ڈکشنری میں سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا ہورائزن براڈر ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ ہم صرف ایک ہی مطلب سمجھ رہے تھے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ہے جی اپنے وعدے کے لیے جو ہے اس میں عربک کا پہلے میں آپ کو مطلب بتاؤں گی اردو میں، کہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میثاق جو بندوں سے کیا ہو یا انسانوں سے کیا ہو۔ میثاق کا کیا مطلب ہے؟ پکا، جو پکا وعدہ کسی اللہ تعالیٰ سے کیا یا انسان سے کیا تو اس کو عہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ ہم کیا ہے استغفار، سید الاستغفار جو ہے تو اس میں کہتی ہے نا کہ اللہم انی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو وہ یہ بات ہے کہ ہم اللہ جی پھر اب یہ دیکھ لیں کہ کون سا وعدہ ہے، وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گی آپ کو۔ اس دعا میں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تیرے ساتھ جو ہم نے وعدہ، وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سا وعدہ ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، یہ ایک تو اس کا پہلے مطلب دیکھ لیا، پھر ہم نے اردو میں دیکھا اس کا مطلب۔ تو وہ کیا ہے جی؟ پابند کرنا، کسی کو پابند کر لینا، یعنی ایک ایسی بات، ایک ایسی آپ نے اور میں نے کرنی ہے کہ جس میں میں نے آپ کو پابند کر لیا، آپ نے مجھے پابند کر لیا کسی چیز کے اوپر۔ ٹھیک ہے، وہ عہد ہوتا ہے۔ پھر ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے وعدہ اگر کر لیں تو۔ پھر قسم جو آپ کہہ رہے تھے نا، وہ اب آ گئی بات اس میں کہ قسم، حلف، وہ وعدے کے انڈر آتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ عقود کے اندر نہیں آتی، وہ وعدے کے اندر آتی ہے قسم۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور وصیت جو ہم وصیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے اپنی وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرو سارا وقت۔ جی، کیا پتہ ہے کس وقت دم نکل جائے، ہے نا؟ کوئی پتہ تو نہیں ہے نا، بتا کے تو نہیں آنا اس نے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اپنی وصیت لکھے، اور مائنڈ یو کہ ورثاء کے متعلق وصیت نہیں ہوتی۔ عام طور پہ میں نے سنا ہے عورتیں کہتی ہیں وہ میرا بڑا بیٹا بہت میرا خیال رکھتا ہے، وہ آ کے پرس میرے سامنے الٹا دیتا ہے، کہتا ہے ماں جو لینا ہے لے لے، چھوٹا جو ہے وہ چپیٹ کے رکھتا ہے، اس کو تو میں نے کچھ نہیں دینا۔ وہ میں نے کہا بی بی ہو آر یو، آپ کا وارث ہے وہ، اس کو تو اللہ نے دے دیا ہوا ہے، آپ نہیں کچھ کر سکتے اس کے اندر، یہ نہ کرنا کبھی بھی۔ کہتی ہے کیوں بھائی؟ میں نے کہا یہ اللہ نے بیٹے، اللہ نے کر دیے ہوئے حصے مقرر، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ وارثوں کے متعلق آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت آپ کر سکتے ہیں اپنے مال کے 1/3 کی، ادر دین ورثاء۔ آپ کی نواسی ہے، آپ کا نواسا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، آپ نواسی تو آپ کی وہ نہیں ہوتی نا، آپ کے بچے ہوتے ہیں نا، آپ کے وارث آپ کے بچے، بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں بس، اور جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق۔ لیکن آپ نے جو آپ کے وارث نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے کہ وہ آپ کی نواسی ہے، بیچاری کا باپ فوت ہو گیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ضرورت ہوگی بہت ساری، تو آپ اس کے لیے اپنے مال کے 1/3، ناٹ مور دین 1/3، آپ نے اپنے وارثوں کو بھی ڈپرائیو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں، ہے نا؟ کہ یہ پتہ ہونی چاہیے انسانوں کو۔ تو وہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کی کزن ہے، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی ہاسپٹل کو آپ جو بھی آپ یعنی وصیت کر سکتے ہیں،
1/3 آف یور بلونگنگس. جی پورا کرنا تو پھر اگلوں کا, آپ تو چلے گئے قبر میں نا, تو پورا کرنا تو پھر وارثوں کا کام, اور ان کو بڑی سختی سے کہا ہوا ہے. نہیں, اگر نہ میری جان, اگر اس ڈسیزڈ نے, وہ جو فوت ہو گیا ہوا بندہ یا عورت, اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے اللہ نے کہا ہوا ہے وصیت اور دین, اگر ان پہ کوئی قرضہ ہے پہلے وہ ادا کرو, اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے وہ ادا کرو, اس کے بعد وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ نہیں پتا؟ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے. نو کوئی نہیں. وصیت کو جو بدلے گا وہ نہایت بڑا گناہ گار ہوگا. وہاں وصیت کے اندر جا کے تو دیکھیں, وہ بہت بڑا گناہ گار ہو جس نے سن لیا ہوا ہے کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے یہ وصیت کی تھی, انہیں وہ کاغذ نہیں بھی ملا, کچھ بھی ہو گیا, اگر وہ کہہ چکا ہے اس کی ماں باپ کہ بھئی اتنا جو ہے نا وہ فلاں کو دے دینا میرے اس میں سے 1/3 کے اندر, تو پہلے تو دیتا ہی رہتا ہے, پہلے تو دیتا ہے. مسٹر ملک, یہ آفٹر ڈیتھ کی بات ہے, آپ کے ترکے کی بات ہے, آپ کا جو انہیریٹنس ہوتی ہے یہ اس کی بات ہے. ہم لوگ اتنا کچھ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نہ یہ ایسی بات نہیں ہے, وہ نہایت بڑے گناہ گار ہوں گے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے وراثت انہیریٹنس کھولنی ہی تب ہے جب آپ نے اس ڈسیز کی وصیت پوری کر دی ہے, یا اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو آپ نے ادا کر دیا ہے. دین یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ دا انہیریٹنس. کیا ہے مطلب کا؟ ایسے قرآن کی سیدھی آیتیں ہیں, اگر مطلب کا کریں گے تو بھگتیں گے. ہاں جی, یہ بہت خطرناک بات ہے جس سے ہم بالکل ہی, میں یقین کریں میرے اسی طرح کلاس وغیرہ یہ جو بھی ہوتا رہتا ہے, ہمیشہ ہی میرا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو وہ خاتون کہتی نہیں یہ تو میں نے کہا بیٹے, آپ میری بہن میری بیٹی, آپ ایسے کر نہیں سکتے, یہ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے. ایسے نہیں, نافرمانی جو ابھی کل پیدا ہوا ہے, اس نے تو کوئی وہ باپ کے ساتھ کوئی محنت نہیں نہ کی ہوئی. جو کل پیدا ہوا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی, وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنے کے باقی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ محنت کر کے کمایا ہوا ہے. وہ بہت ہی غلط ہے. وہ اتنا غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑے صحابی تھے, نام بھی میں آپ کو بتا دوں گی. تو وہ آئے اور بیگم صاحبہ نے انہیں کہا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا, اس کے نام پہ فلانی چیز لگا دو. انہوں نے کہا نہیں بھئی ایسے تو, انہوں نے وہ بیوی تھی, ڈورا ڈالا اور اس نے لکھوا لیا. اب لکھوا لیا تو کہتی ہیں, آگے سے مزید پھیلی, کہتی ہیں کہ نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتی, جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس کے اوپر دلوا کے لاؤ, وٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے لاؤ, پھر میں مانوں گی اس کو, اتھینٹک تب ہوگا. وہ گئے بیچارے صحابی جو تھے, جا کے انہوں نے کہا سر جی میں نے اس بیٹے کے نام یہ لکھ دی ہے جائیداد, تو آپ اس پہ گواہی دے دیں. انہوں نے کہا تمہارے اور بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہیں. کبھی ایک دن سر نے کہا ان کو بھی اتنا سب کو دیا ہے, وہ اپنی لائف کی بات کریں, اتنا سب بیٹوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی صرف اسی کو دیا. انہوں نے کہا تو تمہارا خیال ہے میں تمہاری اس ناانصافی کے اوپر گواہی دوں گا؟ یعنی یہ تم نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے, اینڈ یو ہیو کم ٹو می کہ میں اس کے اوپر وٹنس بن جاؤں. نو بے, یہ تم نے کام ہی بہت غلط کیا ہے. اب سمجھ میں آئی؟ اگر بچے سارے لکھ کے دے دیتے ہیں سارے اپنی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے میری اپنی تھی, ہماری ماں نے سارا ہم سے اٹھا لیا, ہم سب گھر میں لکھ دیا, یہ جو گھر ہے میرا جو تھا چھوٹا, جو میرا بھائی تھا وہ تھوڑا سا کمزور تھا, ہم سب ہے ہم نے لکھ کے دے دیا, یہ دیکھیں, یہ تو افہام و تفہیم کی بات ہے نا. آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی ہمارا ماڑا ہے, آپ نے کہا کہ ہم اپنا حصہ اس کو ہبا کر دیتے ہیں, اس میں کوئی
ہے جی ہاں جی اپنی خوشی سے دیا اپنی وہ کوئی بات نہیں. ہاں ہاں یہ تو یہ اس کی خیر ہے, اس کی خیر ہے بالکل. یہ کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر کسی کوئی ایک بہن کہہ رہی تھی یا کوئی بہنوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں جی نہیں میں تو نہیں اپنا حصہ چھوڑتا, تو ہی واز رائٹ, وہ کر سکتا تھا, لیکن وہ کر سکتی تھی بہن. لیکن یہ ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کر دیے تو دین اٹس اوکے. ٹھیک ہے جی, ہم بہت اور طرف نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ ہیں چیزیں ہماری معاشرے میں, اور یہ بڑی مسئلے مسائل ہیں یہ, ان کے اوپر ہم میرا خیال ہے ایک دفعہ ایک دن وصیت کے اوپر اور انہیریٹنس کے اوپر انشاءاللہ ایک لیکچر رکھ لیتے ہیں, پھر اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ عہد کا کیا مطلب ہوتا ہے. عہد کا انگریزی میں مطلب ہے یہ وصیت بھی, یعنی میں نے بتا دیا اردو میں کہ بن, اور انگلش میں ہے جی اوتھ, جو آپ کہہ رہے تھے حلف, ٹھیک ہے اوتھ ہے یہ, اور پلیج ہے یہ, پلیج بھی وہی چیز. ایگریمنٹ ہے اگر کوئی ایگریمنٹ آپس میں کرتے ہیں, کانٹریکٹ ہے اگر ہم کوئی کانٹریکٹ آپس میں کرتے ہیں, اور پرومس ہے چھوٹا سا ایک وعدہ ہے جو کر لیا آپ نے, وہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. پھر گیون ورڈس, یعنی آپ نے کوئی گیو ورڈ انگریزی میں کہتے ہیں نا, میں نے آئی ہیو گیون مائی ورڈ, کہ میں نے وعدہ کر لیا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا گیو ورڈ کا. اچھا جی, اور رسپانسبلٹی پھر آپ کی ہو جاتی ہے, اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. اور ہاں جی, تھریٹن کسی کو تھریٹ کرنا, دھمکی دینا, باخبر کرنا, تھریٹ کرنا. تھریٹ کے لیے اردو میں کوئی دوسرا لفظ جی دھمکی, ہاں دھمکی ہوتی ہے نا, تھریٹن کرنا, دھمکی دینا. تو اس کے لیے اب اس کے لیے میں آپ کو آیات بتاتی ہوں کہ کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ہے جی سورہ 36 کی 60th آیت ہے, 36 سورت ہے, اس کی 60ویں آیت ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے اے بنی آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا, کیونکہ وہ تمہارا پکا دشمن ہے, اور یہ کہ تم میرے ہی غلام بن کے رہنا. ایک تو غلام بڑا اوکھا ہے نا جی بننا, آج کل کے بچے تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی ہم تو کسی کے غلام نہیں. بھائی تم غلام ہو, تم ہو غلام, تمہیں ہونا چاہیے. پھر تم اور کسی کے غلام بن جاتے ہو اگر اللہ کے نہیں بنتے تو. شندہ سمجھ میں آ رہی بات میری جان, جو میں کہہ رہی ہوں کہ مضبوط قلعہ صرف اللہ کا, سب سے مضبوط قلعہ صرف اللہ کا. کوئی بھی بات ہو جائے, صبح میں اور بھی ایک بچی ہے اس کو بھی میں یہی دے رہی تھی لیکچر کے, بیٹے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں, اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر جاتا ہے, اور صبر کرنے کے ساتھ والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے, اسے اور کیا چاہیے. اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے, اچھی چیز ملتی ہے, بہتری ملتی ہے, تو وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو شکر کے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پکی بات ہے کہ بہت زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے جی, تو مومن کا معاملہ عجیب ہے, لیکن کس کا معاملہ؟ مومن کا, جو اللہ کو واقعی میں اللہ بھی مانتا ہے, اور جو پھر اس کی بھی مانتا ہے, اس کی باتیں مانتا ہے, وہ مومن ہے. منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یو بیکم اے لیگل مسلم, بٹ یو بیکم مومن وین یو, اب جب آپ کا دل یہ بات مان جائے کہ میں نے اس کو ماننا ہے اور اس کی ماننی ہے میں نے باتیں, تو ہی مجھے سالویشن ملے گی. بچت ویسے کوئی نہیں ہے جی. ہاں جی, شکر کیا کرو جی, جی جی یہی بات ہے نا, شکر کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا میری بیٹی. بالکل نکال دو اپنے دل دماغ سے ٹینشن, کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے لینے کی. ٹھیک ہے جی, ہاں جی.
انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو وفا کیا کرو، یہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ بہت سی باتیں ہم کر جاتے ہیں، منہ سے کہہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک تکلیف بہت بڑی ہے کہ میں یہ جب اپنا لکھنے کا کام کر رہی تھی تو بچوں نے کوئی انارکلی سے کوئی چیزیں لینی تھیں، اور میں نے بھی بچوں کے لیے کوئی گفٹس لینے تھے، تو میں نے تو جلدی سے لے لیتی ہوں تو میں نے کہا میں نا وہ اپنی بڑی کتاب لے کے گئی تھی، ریفرنس بک، اس میں سے میں نے کہا میں بیٹھ کے، تم لوگ آگے چلے جانا جتنی دیر مرضی لگانا، میں اسی دکان میں بیٹھ کے اپنے وہ ریفرنسز نکالتی رہوں گی۔ تو میں ریفرنس وہاں بیٹھ کے نکالتی تھی، وہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی، اور اس میں تو وہ بندہ جو تھا دکان والا وہ کہتا ہے آپ بہن یہ کیا کر رہی ہیں، آپ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے لیے میں آیتیں ڈھونڈ رہی ہوں اس میں سے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ نے لکھ لینی ہے تو وہ مجھے کتاب ضرور دیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں ضرور دوں گی، لو جی۔ اب وہ لکھنے میں پہلے تو لگے 5 سال، اس کے بعد مجھے بھول گیا۔ اب جب مجھے یاد آتا ہے، میں نے کتنی بار عثمان کو کہا، میں نے کہا عثمان بیٹا تیری اس جگہ کے اوپر بڑی ہے تو کسی طرح کچھ کر دے کہ میرا یہ وعدہ ہے تو میں اس کو اب کیسے پورا کروں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ابھی۔ حالانکہ پھر میں نے ہاشمی صاحب آئے، ہاشمی صاحب کا پتہ ہے ان کے ہاتھ میں نے پھر پتہ نہیں 20 کتابیں بھیجی کہ کیا، میں نے کہا ادھر جا کے بانٹ دو، انہیں کہو جی معاف کر دینا جس کا بھی کوئی میرے اوپر اگر وعدہ رہ گیا، تو کروں کیا میں؟ وہاں تو بدل ہی گئی ہیں، دکانوں کی شکلیں ہی بدل گئی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کون کون کدھر چلا گیا، نہ ہی مجھے اس دکان کا نام یاد ہے، نہ ہی انہوں نے نام لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا، انارکلی میں نام کم ہی لکھتے ہیں دکانوں پہ۔ تو خیر اس حد تک ہے، اس حد تک آپ کو اپنے وعدے کی وفا کرنی چاہیے، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان العہد کان مسئولا، مسئول کا مطلب سوال کیا جانا، اس کے اوپر سوال کیا جائے گا۔ چھوٹا بھی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، بچوں سے کیا ہوا ہے، کسی سے بھی میڈ سے کیا ہوا ہے، کائنڈلی دھیان میں رکھیں، پوچھا جائے گا کہ آپ نے پورا کیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہاں اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، یہ تو خیر اینڈ پہ کریں گے۔ اور جہاں یہ دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون ہے نا، سورہ مومنون جب وہ شروع ہوتی ہے تو مومنوں کی خصوصیات بتائی ہوئی ہیں، بہت ساری ہیں، پورا آدھا پیج نہیں، آدھے سے بھی زیادہ ہے، بہت ساری آیات ہیں۔ تو ان میں سے جو 23 کی ہے، 23ویں صورت ہے وہ سورہ مومنون، اس کو اگر آپ پڑھیں گے شروع سے لے کے تو آپ کو نظر آ جائے گی، اس وقت مجھے اس کا ریفرنس نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ اس میں مومنوں کی ایک خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں نا تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سورہ دوسری صورت کی 177 آیت بھی ہے اور اس کی 23ویں کی بھی ہے۔ یہ جب مومن کی پہچان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن پھر ہوتا ہے بندہ، جی حلوہ نہیں ہوتا مومن ہونا، صحیح بات ہے۔ اچھا جی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں جو لوگ یہ توڑتے ہیں نا وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ آتے ہیں، تو وہ کرتے کیوں ہیں؟ وہ کرتے اس لیے ہیں کہ ان کی کوئی چھوٹی سی جو ان کے سٹیکس ہوتے ہیں نا ان پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ جو ان کے چھوٹے چھوٹے سٹیکس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر کوئی زد پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر اس اتنے بڑے وعدے کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی ہے جی آیت؟ یہ ہے جی اور ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اتنی سخت اللہ نے وعدے کے اوپر کیا ہوا ہے کہ دیکھو جو یہ کرے گا پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ تیسری سورت کی 77 آیت ہے جی، ٹھیک ہے۔
اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ وہ میثاق کو نہیں توڑتے، جو پکا وعدہ کیا ہوا اس کو نہیں توڑتے، وہ ہیں جن کے کوئی گرے میٹر ہے، جن کے پاس کوئی گرے میٹر ہے نا، اولو الالباب، جن کو کوئی عقل ہے، وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹی سی قیمت کے لیے اس دنیا کی اتنی بڑی چیز کو داؤ پہ لگا دیں، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وقانا جی یہ ابھی بتانے جی یہ میں ابھی بتانے لگی ہوں کہ اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ کون سا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے بار بار کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا، کوئی کیا ہوا وعدہ جی، وہ وعدہ ہے جو اللہ بار بار اللہ یاد کرا رہا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑنا تم، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، تو وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کون سا ہے؟ بچے مجھے کہتے ہیں، کچھ ینگسٹرز سے، تو وہ کہتے ہیں جو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کہا بیٹے کبھی پڑھو گے قرآن مجید، کبھی دیکھو گے اس کی طرف تو آپ کو یاد آ جائے گا، اللہ تو بار بار یاد کراتا ہے کہ میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہوا۔ یہ ہے جی 7ویں صورت ہے سورہ اعراف، اس کی 172 اور 173 آیت ہے، اس کو آپ نے بہت دھیان سے جا کے پڑھنا ہے۔ یاد ہے یہ پہلے میں نے کیا ہوا ہے، بہت پہلے کیا ہوا ہے یہ، لیکن وہ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا وعدہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یہ دیکھیں میں یہیں سے پڑھ دیتی ہوں آپ کو۔ ہاں جی، یہ ہے جی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، از کا جہاں بھی لفظ آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور جب، ایسے کیا ہوتا ہے نا، اور جب یہ ہو اور جب یہ ہو، او بھائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیٹ از اے ویری میموریبل ٹائم، اس کو یاد رکھنا، وہ بڑا ہی ایک ایسا ٹائم تھا جسے تمہیں دماغ میں رکھنا چاہیے اور تمہیں اس کو بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے۔ از کا مطلب یہ ہوتا ہے، جہاں بھی از کا لفظ آئے گا آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب خالی جب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم بڑا میموریبل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام کیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں وہ یاد کرا رہا ہے۔ تو وہ کیا یاد کرا رہا ہے تمہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ ٹائم بڑا میموریبل ہے، وہ میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں، اس کو یاد کرتے بھی رہنا۔ تو وہ کیا ہے ٹائم؟ وہ ٹائم ہے جب میں نے بنی آدم کو پیدا کیا، ان سے آگے ان کی اولاد چلنی ہے نا، حوا اور آدم سے آگے اولاد چلنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آخری دن تک کاکا پیدا ہونا ہے یا کاکی پیدا ہونی ہے، یا 1000 کاکے پیدا ہونے ہیں، 20,000 کاکیاں پیدا ہونی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا۔ جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس کو یہ تو پتہ تھا، اور اس نے سارا سسٹم اس کے اندر ڈال بھی دیا، ٹھیک ہے جی، وہی جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے عورت میں بھی ڈال دیا، آدمی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس بنی آدم کی ساری اولاد کہاں سے ہوتی ہے؟ بیٹوں سے۔ بنی آدم اللہ نے کہا ہے، بنات نہیں کہا، بنی آدم کے سارے بیٹوں کو، آدم کے سارے بیٹے، جو آخری دن تک بھی بیٹا پیدا ہونا تھا۔ یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی، لیکن یہ اسی طرح ہے، یہ حدیث کے اندر ہے اس کی ایکسپلینیشن۔ تو ان ساری اولاد، جتنے بیٹے پیدا ہونے تھے آدم کے، ان سب کو ان کی پشتوں میں سے نکال لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریپروڈکشن سسٹم جو ہے، یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ پسلیوں اور پیٹھ، بیک سے ایک اچھلتا ہوا پانی نکلتا ہے جس سے کہ یہ بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، پتہ ہے یہ بات؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کی پیٹھوں میں سے وہ ساری اولاد نکالی، یہ وہ کاکا ہے تو پھر کاکی ہے تو پھر ساری اولاد نکال کے اپنے سامنے کھڑی کر دی۔ یہ عجیب لگ رہا ہے نا، یہ ہے عجیب لگ رہا، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے تو یہ چاہے عجیب ہے چاہے غریب ہے، دس ہیز ہیپنڈ،
تو اس نے کہا ہے کہ اس ٹائم کو یاد رکھنا، اس ٹائم کو یاد کرنا، کرتے رہنا کہ جب اللہ تمہارے رب نے کوشچن بعد میں کر لیں، جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے اس کی ساری اولاد کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لی۔ اب مجھے بتائیں جس کو عقل نہیں ہے اسے گواہی کیا لے سکتا ہے بندہ؟ تو اللہ اتنا غیر منصف ہے کہ وہ ایسی چھوٹی سی کسی چیز سے گواہی لے رہا ہے؟ نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ان کو عقل، شعور اور شکل و صورت بھی کہتے ہیں، کچھ مفسر کہتے ہیں شکل و صورت بھی دے دی تھی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو عقل اور شعور دے کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے گواہی لی، وٹنس لی، اور پوچھا کیا کہ الستو بربکم، یہ قرآن کے لفظ ہے میری بہن، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ الستو بربکم، پوچھا کیا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، ابھی تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے، کیا اس کو میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، ان سب نے کہا پکی بات ہے آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، وی وٹنس، ہم وٹنس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے، آگے کیوں اس نے یہ عہد لیا، اس وقت یہ وعدہ کیوں لیا؟ سارے انسانوں کی چھوٹے سے چھوٹا جو آخری دن تک بچہ بیٹی بیٹا پیدا ہونا ہے، سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ ان سے وعدہ کیوں لیا، یہ کیوں پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہرگز آپ ہیں اور ہم اس کے اوپر وٹنس ہیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہے میری بہنوں میری بیٹیوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں جوڑ رہی، نہ ہی یہ حدیث کے لفظ میں جوڑ رہی ہوں، میں قرآن کے لفظوں کو بول رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ الستو بربکم، انہوں نے کہا بلا، شہد، وی وٹنس، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ آگے کہتا ہے میں نے پوچھا کیوں، یہ کیوں میں نے یہ گواہی لی تھی، وجہ کیا تھی یہ گواہی لینے کی؟ ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں تم قیامت والے دن یہ نہ کہنے لگ جاؤ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس بات سے غافل تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سن رہے ہیں، یہ آیت ہے، آیت کے لفظ ہے کہ آپ نے کائنڈلی ضرور جا کے پڑھنی ہے اپنے قرآن مجیدوں میں سے، اور جی 172 173 سمت سورت، ٹھیک ہے، اچھا جی، کہ کہیں تم یہ نہ کہنے، قیامت والے دن تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس لیے میں نے تم سے یہ وٹنس لے لی ہے کہ تمہیں سب کو پتہ ہے، تمہیں شعور اور عقل دے کے میں نے تم سے پوچھا ہے، ایویں ہی نہیں پوچھ لیا، تو تم نے یہ گواہی دی ہے کہ یس آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، یہ بات پکی ہے اور بالکل صحیح ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے لی ہے کہ قیامت والے دن تو تم میرے اوپر الزام لگا دو گے کہ اللہ جی سانوں تے پتہ ہی نہیں سی، اسی تے غافل تھے اس گل کو، ساتھ تے پتہ ہی نہیں سی، یا تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ، او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد آنے والی ذریت ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو جو ان باطل کام کرنے والوں نے جو غلط کام کیا تھا تو آپ ان کی وجہ سے ہمیں مارنے لگے، ہمیں سزا دینے لگے۔ کہیں تم قیامت والے دن، یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آئیے سمجھ کہ بھائی بندہ کہہ دیتا ہے کہ سر جی میں تھوڑا قتل کیتا ہے، اور میرے پیو دادے نے کیتا سی قتل، مینوں کیوں پڑھن لگے ہو، ایسے ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں تم قیامت والے دن یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ اللہ جی شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولادیں تھیں، ہمیں تو انہوں نے جس رستے پہ لگایا ہم لگ پڑے۔ نو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ایوری انڈیویجول، بنی آدم کی پشت میں سے میں نے ہر بندے سے ہی وعدہ لے لیا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ آدمی،
پیدا تو آدمی نے کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، ان کی پشتوں میں سے ساری نکال، بیٹیاں بیٹے سب پہ، ان سب کو کھڑا کر لیا اور ان سب سے یہ وعدہ لیا کہ الست بربکم. تو اس کو عام لفظوں میں عہد الست کہتے ہیں. مگر کیا میں، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح سے ہم اپنی آیات کو مفصل کر کر کے آپ کو بتاتے ہیں، شاید آپ لوٹ کے آ جائیں، شاید لوٹ کے آ جائیں، شاید آپ رجوع کر لیں اس بات کی طرف کہ وہ بیڑا غرق ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اور وعدہ بھی کس سے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنے وعدے کو توڑتے ہیں، تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے. اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ نے وہ والی فطرت بنائی جو اس نے عہد الست میں کہا تھا، ٹھیک ہے، بچے نے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ اس کی فطرت ہے. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی نصرانی فلانا یہ وہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے، ہاں اس کی مجھے حدیث کا وہ نہیں یاد ہے ریفرنس، لیکن وہ یہ ہے کہ بیفور پیوبرٹی عقل تبھی آتی ہے نا تھوڑی بہت پیوبرٹی پہ. آج کل تو پیوبرٹی بہت ہی جلدی آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے. 12 پیوبرٹی پہ عقل، تو وہ پیوبرٹی جب آ جاتی ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس دین حنیف میں مر گیا جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ اس کے اوپر مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں تھا، ابھی اس کو سمجھ عقل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. پیوبرٹی کے بعد عقل آتی ہے. تو یہ اس طرح کی یہ ساری باتیں ہیں، یہ وعدے کے لیے اور یہ میثاق اور وعدہ اور عہد اور عقود، ان سب کے اوپر آج ہم نے بات کی ہے. میرا خیال ہے کافی لمبا ہو گیا ہمارا لیکچر، بٹ یہ پھر کیا کریں، اس کو اگر میں بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا، 2 پارٹ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اچھا جی، پھر اللہ حافظ کرتے ہیں. اور کویسچنز جو ہے نا مسز ملک آپ سارے کریں، جتنے ہیں لکھیں، آپ سب لوگ لکھیں اپنے کویسچنز. نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بدھ سے پہلے اگر بھیج دیں، مجھ سے بات کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ ہمارا کویسچن ہے، تو میں اس کو ایڈریس کر لوں گی. کیونکہ آپ جب ایبرپٹلی پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے آیتیں نہ یاد ہوں. اب مجھے آیتوں کے نمبر یاد نہیں رہتے، مجھے لکھنا پڑتا ہے. پہلے تو میں ایسے بولتی تھی جیسے ذاکر نائک تھی بولتا، ایسے ہی بولتی ہوتی تھی، فلانی آیت اپنے کالج ڈیز میں اور یونیورسٹی اس ٹائم پہ میں ایسے ہی بولتی تھی، لیکن اب مجھے بھول جاتی ہے. شکر ہے اللہ کا، تب بھی بہت کچھ اس نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے، دیا ہوا سب. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.